अताका हदीस मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत क़ाहा आयत नंबर 9। इन मुबारक आयात में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका मनसब नबूवत पर फ़ाइज़ होना, अल्लाह ताला का उनको अपने रिसालत के लिए, नबूवत के लिए मुंतखब करना और उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिदायत और रहनुमाई, उनके मोजज़ात, फिर उनका अपनी कौम को और ख़ास तौर पर हुक्मरान कौम फ़िरऔन और उसकी कौम को दावत देना और आगे उसके नताइज, इन चीज़ों का तज़किरा यहाँ से शुरू हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वहल अताका हदीस मूसा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जो आप मनसब नबूवत पर फ़ाइज़ हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, इसमें आने वाली मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, इस रास्ते में, इस सफ़र में आप पहले शख्स नहीं हैं। आपसे पहले भी अल्लाह ताला के रसूल और अंबियाए किराम इस रास्ते पर चल चुके हैं, इस रास्ते की मुश्किलात देख चुके हैं, फिर उन्होंने अल्लाह ताला के साथ वफ़ादारियाँ निभाईं और अल्लाह ताला से इनामात हासिल किए। तो वही रास्ता आपको दिया जा रहा है। तो ज़रा गौर व फ़िक्र करें, तसव्वुर करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात का क्या आप तक पहुँच चुके हैं। वहल अताका हदीस मूसा, अल्लाह ताला सवाल करते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप तक मूसा अलैहिस्सलाम की बात, उनके वाक़यात पहुँच चुके हैं। जिस वक्त वो मदियन से 10 साल अपने वतन से बाहर रहने के बाद वापस अपने वतन की तरफ आ रहे थे अपनी अहलिया के साथ, तो रास्ते में एक मकाम पर रात गुजारने के लिए रुके। तो परेशानी इस बात की बनी कि अब रात यहाँ पर गुजारी जाए, ना तो रोशनी का इंतज़ाम है, ना करीब करीब कोई आबादी है कि जिससे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। तो अभी ये सोच रहे थे कि करीब में एक दरख्त से एक चमक, एक रोशनी नज़र आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा कि मुझे वो सामने दरख्त के पास कुछ चमक और रोशनी नज़र आ रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ कोई मौजूद है। आप यहाँ बैठें, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ आग मिल जाए, मैं वहाँ से कुछ अंगारे ले आऊँ और यहाँ पर हम अपनी आग जलाकर रात गुजारने का इंतज़ाम करें, या वहाँ पर कुछ इंसान मौजूद हों, जो लोग मौजूद हों, उनसे कुछ रास्ते का या करीब किसी आबादी का कुछ पता चले। तो अपनी अहलिया मोहतरमा को बिठाकर वो वहाँ पर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ एक सुनी, और तो कुछ नज़र नहीं आया। एक आवाज़ आई कि ए मूसा, मैं तेरा रब तेरे साथ मुखातिब हूँ, तो आगे आने से पहले अपने जूते उतार दे, क्योंकि यहाँ पर जो आगे मकाम है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया
اور بعد میں بھی جب بھی کوئی موقع ہوتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہیں پر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ، یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر آئندہ کے لیے بھی مقرر کر دیا تھا۔ تو جوتا اتارنے کا حکم ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ جوتا اتار کے تھوڑا آگے تشریف لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، تو ابھی جو احکام آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ انہیں توجہ سے سنیے۔ اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اپنی اہلیہ سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، یہاں پر آپ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے سامنے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ سلگھا کر کچھ انگارے وغیرہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں پر پہنچ کر کوئی راستہ، کوئی قریب کسی بستی کا کوئی پتہ چل سکے۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں سے چمک اور روشنی نظر آئی تھی، تو نودیا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ ایک پاکیزہ مقام طویٰ میں موجود ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو اب جو کچھ آپ کو وحی کیا جائے اسے سنیے، جو کچھ آپ کو حکم ملے اسے توجہ سے سنیے۔ آگے مزید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کلام شروع ہوتا ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، پس آپ میری ہی عبادت کرتے رہنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرتے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا کہ جب بھی مجھے یاد کرنا ہو تو میری یاد کے لیے نماز قائم کرتے رہنا، تو اپنی یاد کا جو سب سے افضل طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ نماز ہے، کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتے، ایک انسان بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیٹا ہوا کر رہا ہے، کھڑا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ایک انسان باقاعدہ نیت کر کے قیام کرتا ہے، پھر اس میں اللہ کی ثنا پڑھتا ہے، پھر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، پھر رکوع میں جھکتا ہے، پھر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پھر سجدے میں سر کو رکھتا ہے، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے عاجزی کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ، سب سے بہترین طریقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھنا۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ، بے شک قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، آنے والی ہے، آنے ہی والی ہے۔ اکاد اخفیہا، کب آنے والی ہے؟ لوگ لمبے عرصے سے یہ سوال کر رہے ہیں، اکثر نبیوں سے یہ سوال کیا گیا، قیامت کب آئے گی؟ جب آنی ہے آج لے آؤ، اس حد تک چیلنج دیے گئے انبیاء کرام کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ ہے، میں اسے مخفی رکھوں گا، میں اس کا ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ قیامت کب آئے گی۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر نفس کو، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے محنت کی، جو کمایا۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، اب آپ یہ میری طرف سے جو آپ کو احکامات مل رہے ہیں، آپ یہ لے کر جاؤ گے تو آگے سے مخالفت کی جائے گی، آپ کی دعوت کا مذاق
اڑایا جائے گا، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی دعوت کو نشانہ بنایا جائے گا، دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مخالفت کرنے سے، لوگوں کے مذاق اڑانے سے، آپ کو تکلیف پہنچانے سے کہیں آپ اس کام سے رک جاؤ۔ دیکھنا، ایسا نہ کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی کلام میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کو یہ نبوت اور منصب دیا جا رہا ہے، اگر آپ نے مخالفوں کی مخالفت سے ڈر کر، ان کی سختیوں کی طرف سے پریشان ہو کر یہ کام چھوڑ دیا، رک گئے اپنی دعوت سے، فتردا، آج آپ کو جس طرح منتخب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک مقام دیا جا رہا ہے، پھر آپ کو رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام کی حفاظت کرنا، آپ کمزوری نہ دکھانا۔ عام انسان کے لیے گنجائش ہے، میرے اور آپ کے لیے گنجائش ہے۔ کبھی جوش آیا، پوری نمازیں، تلاوت خوب زور و شور سے، ذکر اذکار، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین کی مجلسیں، پھر غفلت کا حملہ ہوا، نمازیں بھی اکا دکا رہ گئیں، تلاوت بھی ختم ہو گئی، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر توبہ کر لی، پھر غفلت دور ہوئی، پھر انسان شوق پیدا ہو گیا۔ انسانوں پر یہ مختلف، عام انسان پر یہ ادوار آتے رہتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان کو صاف، پھر وہ اپنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور منصب دیا ہوتا ہے، پھر وہ ہر مشکل سے گزر جاتے ہیں، لیکن ان کا قدم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں، دعوت میں جو ان کو احکامات دیے گئے ان میں کبھی وہ غفلت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھنا، مشکلات تم ضرور آئیں گی، مسائل ضرور آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دعوت لے کے جاؤ گے تو لوگ جناب پیر صاحب کر کے دائیں بائیں ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تکالیف اور مشکلات آئیں گی، لیکن آپ نے ان کی باتوں سے، ان کی پریشان ہو کر، ان کی مخالفت سے اس کام سے رکنا نہیں ہے۔ اگر رک گئے تو بس پھر آپ کو بھی رد کر دیا جائے گا، فتردا۔ تو یہ ہدایات دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا کہ اب آپ دعوت لے کر جاؤ گے تو لوگ نشانی مانگیں گے کہ اس طرح تو کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کوئی نشانی دکھاؤ کہ جس سے واقعی یہ صاف ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں وہ عصا تھا، لاٹھی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ آج کل تو اس کا رواج ختم ہو چکا ہے، یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا۔ بزرگ حضرات تو اکثر گھر سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لاٹھی وغیرہ رکھتے تھے، نوجوان بھی رکھا کرتے تھے۔ تو پہلے عربوں میں تلوار کا دستور تھا، یہ ادھر ابھی بھی بلوچوں میں اور جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر ہتھیار ہاتھ میں رکھنے کا دستور ہے۔ تو اس وقت وہاں پر جو دستور تھا ہاتھ میں لاٹھی رکھنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں، تو اسی ترتیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لاٹھی تھی۔ تو کہا قال ہی عصای، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، چلتے کبھی کوئی مسئلہ مسائل، کہیں کھڑے ہونا ہے، کہیں چلنا ہے پھرنا ہے تو ذرا اس سے سہارا رہتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں۔ وأحش بها علی غنمی، اور اپنی بکریاں چراتے ہوئے کبھی ضرورت پڑے تو پتے وغیرہ بھی اس سے جھاڑ لیتا ہوں، درختوں کے پتے شتے جھاڑ کے بکریوں کو بھی کھلاتا ہوں، چراتا ہوں اس لاٹھی کے ذریعے۔ ولی فیہا مآرب اخرى، اور کچھ اور کام بھی کبھی کبھی یہ لاٹھی مجھے دے جاتی ہے، اس لیے میں یہ ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ تو سنا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو سوال تو اتنا تھا کہ کیا ہے، تو آپ کہہ دیتے کہ لاٹھی ہے بس۔ تو آپ نے کہا یہ یا اللہ یہ لاٹھی ہے تو میں اسے ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اپنی بکریوں کے لیے جناب پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بھی اس سے کام لیتا ہوں، تو یہ اتنی لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں، کلام کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں، کلام کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ بات لمبی ہو جائے، تو اس لیے میں نے
واللہ عالم، علماء سے سنا ہے کہ حضرت امام غزالی کا یہ خواب ہے۔ تو سوال اتنا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے پوری اس کی تفصیل بتا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس کو چھوڑ دے، رکھ دے زمین پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی، وہ ڈنڈا جو تھا وہ زمین پر رکھ دیا۔ جیسے انہوں نے زمین پر رکھا تو وہ ایک سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ، اور چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ فَأَلْقَاهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا ایک سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، قَالَ خُذْهَا، اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجئے، اس کو پکڑ لیجئے۔ تو اگر تو وہ لاٹھی کی شکل ہی ہوتی تو جس طرح رکھا تھا اسی طرح اٹھا لیتے، لیکن اب وہ جو سانپ بن کر دوڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا تھوڑا سا دل میں خوف سا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اب اس کو اٹھاؤ، اس کو ہم لاٹھی بنا دیں گے، یہ لاٹھی ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے بس۔ جب آپ اس کو پکڑو گے تو یہ آپ کے لیے لاٹھی ہے، یہ سانپ نہیں ہے، صرف یہ ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے بس۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب نکالا تو بالکل سفید چمکتا ہوا اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، تو وہ جب بغل سے نکالا تو سفید چمکتا ہوا بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی عیب کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسری نشانی ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں۔ یہ دو نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ جائیں اپنی قوم کی طرف، اپنی قوم کو اور فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ فرعون بہت سرکشی پر اترا ہوا ہے، بہت نافرمانی کر رہا ہے، بغاوتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب یہ احکام ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنی حاجات اور ضروریات مانگیں، کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پہلی دعا یہ مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ کام تو جو میرے ذمہ لگا ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام میرے ذمہ لگ گیا ہے، لیکن آپ کا حکم ہے میں پورا کروں گا، بس مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے اس کام کے لیے۔ یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم یہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، رب اشرح لی صدری، تو یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ سینے کا کھل جانا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، مشکل سے مشکل، تھکاوٹ والے، لمبے، بے آرامی، نیند بھی قربان، آرام بھی قربان، کھانا بھی لیٹ ہو جاتا ہے، سخت گرمیوں بھی کرتے ہیں، سخت سردیوں میں بھی کرتے ہیں، بعض اوقات خرچہ بھی اس پر ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے پورے جذبے کے ساتھ اور کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد اس کا انجام جو ہے، یہ کام مکمل ہونے کے بعد ایک راحت اور سکون ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے انسان جھجکتا ہے اس کو کرتے ہوئے، حالانکہ آسان ہوتے ہیں، لیکن اس پر انسان پھر بعض اوقات اسے چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، شش و پنج میں رہتا ہے کروں یا نہ کروں۔ تو جس کام پر انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، تھکاوٹ بھی، نیند بھی، آرام بھی، ہر چیز قربان کرتا ہے، کھانا پینا بھی دائیں بائیں ہو جاتا ہے، خرچے بھی ہو جاتے ہیں، دن رات گرمی سردی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو مجھے فائدہ ہے ورنہ میں نقصان اٹھاؤں گا۔ مثلا یہ گندم کی کٹائی کو دیکھ لیں، پتہ ہے ذمہ دار کو اگر یہ گرمی میں ہم اتنا مشکل مشقت والا کام نہیں کریں گے تو یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور آئندہ پھر پریشانی بنے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل نے یہ بات تسلیم کر لی کہ مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے شرح صدر، کہ کسی کام کے لیے دل کا مکمل طور پر تیار ہو جانا۔ پھر انسان سب مصروفیات دائیں بائیں کر کے، ہر مشکل کو کراس کر کے اس کام کو مکمل کرتا ہے۔ لیکن نماز کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے،
حالانکہ آسان سا کام ہے، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، تو جاگ بھی رہا ہو انسان تو پھر بھی اچھا یار کرتے کرتے ٹائم گزار دیتا ہے۔ یعنی کہ نماز کو ابھی دل نے اس طرح قبول نہیں کیا جس طرح گندم کی کٹائی کو قبول کر لیا، یا جس طرح ابھی سخت اور شدید سردیوں میں یہ گنے کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اذان کے ٹائم پانی کو ہاتھ نہیں لگ رہا ہوتا ہے، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن دھاڑ کلاڑیاں لے کر لوگ گنے کی کٹائی لگ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کہ بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، دل نے اسے تسلیم کر لیا، بھائی اب مشکل ہے، جو مرضی ہے یہ کرنا ہے یہ کام، تو مشکل سے مشکل کام بھی انسان کر گزرتا ہے کہ اس کا دل اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے سینے میں، میرے دل میں آپ اس کام کو اتنا ڈال دیجئے کہ مجھے کوئی مشکل نظر نہ آئے، کوئی قربانی، کوئی پریشانی مجھے اس کام سے روک نہ سکے، مجھے اس طرح میرے دل کو اس کام کے لیے اب تیار کر دیجئے۔ بس میرا دل کہے کہ بس اس کام کے علاوہ اب کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، کوئی بچت نہیں، یہ کام ہوگا تو بس کامیاب ہوں ورنہ نہیں۔ پہلی چیز یہ مانگی۔ دوسرا ویسر لی امری، پھر فرمایا کہ اب کام بھی آسان کر دیجئے، میرے دل کو تیار بھی کر دیجئے اور میرے کام میں میرے لیے آسانی بھی کر دیجئے، تاکہ میں دل جمی کے ساتھ بس پھر کروں، مخالفت ہو، مشکلات آئیں، مصائب آئیں، لوگوں کی طرف سے مذاق اڑایا جائے، تانے دیے جائیں، میں اس کام سے پیچھے نہ ہٹوں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ مجھے بات کرنے میں فصاحت اور بلاغت حاصل ہو، میں گفتگو کروں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی مجھے پریشانی نہ ہو گفتگو کرنے میں، لوگ میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کے لیے میری بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میرے اس کام میں میرا ایک وزیر میرے گھر والوں سے بنا دیجئے، میرا ایک نائب بنا دیجئے، میرا ایک وزیر بنا دیجئے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہے ہارون، اب اس کو بھی اس کام میں میرے ساتھ جوڑ دیجئے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے گی، مجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ میرے پیچھے میرا بھائی میرے ساتھ ہے، موجود ہے۔ اکیلا کام کرتا تو انسان کو الجھن سی ہوتی ہے، پریشانی سی آتی ہے، تو جب میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہوگا تو مجھے ہوگا کہ بھائی میرے بھائی کا ہاتھ میری کمر پر ہے، میرے ساتھ ہے۔ اس سے فرمایا اشدد بہ ازری، میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اس کے ذریعے سے۔ واشرکہ فی امری، میرے کام میں اسے شریک کر دیجئے۔ کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم آپ کی کثرت کے ساتھ تسبیح حمد و ثنا کریں، تجھے کثرت سے یاد کرتے رہیں، کیونکہ تو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آگے بھی انشاءاللہ کچھ آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منتخب بندوں کی محبت نصیب فرمائے، ایسا ہی جذبہ، ایسا ہی شرح صدر اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے نصیب فرمائے۔